A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Flashpoint, the program that looks and deals with issues, stories and dilemmas which concern the Muslim community in the UK and Europe. And being Flashpoint, as you are aware, we try and go behind the scenes to see what actually is taking place away from public eye. And again, today's program I'm going to conduct in Urdu because I would like more and more of you to join in, but if not, at least to be listening in and making up your own minds as to where we are going with this story. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो डॉक्टर सीरिया में जिनको कत्ल किया गया है, डॉक्टर साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि बैरूत से उनकी बॉडी वापस लाई गई है। ये अब्बास खान साहब हैं, डॉक्टर अब्बास खान, जो सीरिया में गए थे हेल्प करने के लिए विक्टिम्स ऑफ वॉर कह लें, आप सिविल वॉर कह लें। आपको पता है अलेप्पो में बहुत बड़ी जंग हो रही थी। 13 महीने पहले ये सीरिया पहुँचे और 24 घंटे वहाँ पहुँचने के बाद ये गिरफ़्तार हो गए और तब से ये उस वक्त से ये कस्टडी में रहे। इनकी फैमिली को जब इतला मिली कि हम उनको रिलीज़ कर रहे हैं, इनकी वालदा फ़ातिमा ख़ान जो हैं और इनके भाई अफरोज़ और शाहनवाज़ और जो बहन है इनकी, ज़ाहिर है पूरी फैमिली, ये 7 बहन भाई हैं, बहुत अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, खुशी कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि हमारा भाई और बेटा जो वापस आ रहा है। जब उनको लेने के लिए गए तो वहाँ पे उनको उनकी बॉडी मिली। अब इसमें देखना ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ख़ास करके फॉरेन ऑफिस का क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए और क्या अदा किया गया है। पहली बात यह है कि देखिए, पहले फैक्ट्स को हम सीधा करें ताकि सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात आए। पहली बात यह है, डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अब्बास खान साहब जो हैं, ये ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं और ये ह्यूमैनिटेरियन कोज पे गए थे। इनको किसी ने कंपेल नहीं किया, इनको किसी ने जिसे कहते हैं कि किसी को दावत नहीं दी। इन्होंने खुद अपने अंदर देखा, सोचा, समझा कि यह वहाँ पे इतने लोग जो हैं ज़ख्मी हैं, जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे, जिनको मेडिकल एड की ज़रूरत है। इन्होंने अपनी तरफ से ये तय कर लिया कि वो सीरिया जाके और मुसलमानों की मदद करेंगे। पहले तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये वीज़ा इनके पास नहीं था और ये सीरिया में पहुंच गए। अब ये इनका एक छोटा सा फॉल्ट है जिसके लिए इनको गिरफ्तार किया जा सकता था, हिरासत में लिया जा सकता था और इन पर केस किया जा सकता था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 24 घंटे बाद ये पकड़े गए। उसके बाद जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई है और सब्सिक्वेंटली इनके ख़ानदान को पता चला है कि डॉक्टर अब्बास खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तारी में, इन्होंने जब होम ऑफिस को अप्रोच किया तो यहाँ से जो मसला है वो बिगड़ता है या बनता है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि ब्रिटिश सिटीज़न होने के नाते उनके मतलब जो राइट्स हैं वो क्या हैं और क्या उनकी जो राइट्स हैं, डॉक्टर अब्बास खान की राइट्स, उनकी फैमिली की राइट्स बीइंग अ ब्रिटिश सिटीज़न, क्या होम ऑफिस ने पूरी की हैं कि उन्होंने इसको ओवरलुक कर दिया है। पहली ये बात है कि आपको हिस्टोरिक भी याद होगा कि अगर सऊदी अरब में या कतर में, कुवैत में या किसी मुल्क में अगर
شراب پیتے ہوئے پکڑے جائیں برٹش سٹیزنز جن کو کوڑے پڑیں گے یا جو بھی ان کی سزا ہوگی وہاں پہ، تو فارن آفس جو ہے بہت سا شور مچاتے ہیں، بہت چلاتے ہیں، یہ برٹش سٹیزن ہے، یہ بابیر کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے رہائشی ہیں، یہ برٹش ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے ساتھ لیننسی استعمال کی جائے، اور یا پھر ان کو واپس بھیج دیا جائے، ہم ان کو خود سزا دیں گے۔ تو اگر ایک شرابی کو بچانے کے لیے ہوم آفس اتنا شور کرتے ہیں، یا پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تھائی لینڈ میں حال ہی میں ایک 56 خاتون ہے، وہ ڈرگ اسمگلنگ میں پکڑی گئی، تو ہوم آفس نے فارن آفس نے پوری کوشش کی اس کے کیس میں ملوث ہونے کی، اس کی مدد کرنے کی، کیونکہ وہ برٹش سٹیزن ہے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اس نے غلطی کی ہے، یہ جرم اس نے کیا ہے اور اس پہ سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ برٹش سٹیزن ہے اس کے ساتھ لینینسی ہونی چاہیے، سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو پینلٹی ہے ڈرگ اسمگلنگ کی وہ ہے سزائے موت۔ تو دو میں نے آپ کو واقعہ بتائے، دو کیس بتائے میں نے آپ کو، جن میں دونوں دفعہ ہوم آفس نے میں بار بار ہوم آفس کہہ رہا ہوں، فارن آفس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے صرف کنڈیم نہیں کیا ان ملکوں کو، ان کے قانون کو، بلکہ اپنے سٹیزنز کو واپس لانے کی پوری کوشش کی ہے اور ان کی مدد امداد بھی کی ہے۔ اب آ جائیں اس کیس پہ کہ ہوم آفس کا رول یہاں پہ کیا تھا۔ 13 مہینے ڈاکٹر عباس خان رہے ہیں کسٹڈی میں۔ 13 مہینوں میں فارن آفس نے جو اپنا رول ادا کیا ہے، ڈاکٹر عباس خان کی فیملی کے مطابق، خاص کر کے ان کی والدہ کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہوم آفس نے انیپٹیٹیوڈ اور کیئرلیسنس اور ڈسریگارڈ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، یعنی کہ ہوم آفس نے اس چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لیا، نہ اتنی زیادہ کوشش کی ہے، نہ اتنی اپروچ کی ہے جتنی کرنی چاہیے تھی ان کو، اور کیس جو ہے وہ چلتا گیا۔ جتنی نیگوشیشنز ہیں، جو کچھ کرتے رہے، وہ فیملی خود کرتی رہی، خاص کر کے ان کی والدہ جو ہے۔ تو مقصد کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اب اس کے جو صاف معنی ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہوم آفس نے واقعی کیئرلیسنس استعمال کی ہے، انہوں نے نوعید کو نہیں سمجھا کہ اس کو کہ یہ بات کہاں تک پہنچ سکتی ہے، تو یا پھر 2 ٹیئرز ہیں، کیونکہ مرحوم ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اشیائی تھے، اس لیے ان کو اتنی پرائرٹی نہیں دی گئی، اور کیونکہ یہ ڈرگ سمگلرز جو ہیں، جو یہ شرابی ہیں وہاں کے مڈل ایسٹ کے، کیونکہ یہ وائٹ ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو یا پھر اس کیس میں کوئی ایسے پہلو ہیں جو آج تک سامنے نہیں آ سکے۔ اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ یہاں سے آگے ہم نے کہاں جانا ہے۔ افغانستان میں جنگ چل رہی ہے، پاکستان میں ٹیررزم کے خلاف بات چل رہی ہے، سیریا میں ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ایجپٹ میں انریسٹ ہے، لیبیا میں، اور بھی اب کتنے ممالک ہیں جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ یہ دور جو ان کے لیے بڑا ٹرمول میں ہے، اس میں کوئی امن نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو برٹش سٹیزن ہیں، جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہیے برٹش ہونے کی بنسبت۔ برٹش گورنمنٹ جو ہے
ان کو کیا تحفظ دے سکتی ہے یا دینا چاہیے. یہ ہے ہمارا ٹاپک اصل آج کا، کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمیں امید کیا رکھنی چاہیے، ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے فارن آفس سے، برٹش گورنمنٹ سے. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ڈیوڈ کیمرن، انہوں نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک سخت وقت ہے فیملی کے لیے، اور میری سمپتھیز ان کے ساتھ ہے. بس کیا یہ پرائم منسٹر کا کہنا کافی ہے، یا کہ پرائم منسٹر کو کہنا یہ چاہیے کہ ہمارا برٹش سٹیزن مارا گیا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، کیوں اس کو مارا گیا ہے، میں اس کی فل انویسٹیگیشن کرواؤں گا. اب سیرینز یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے خودکشی کر لی. فیملی یہ کہہ رہی ہے، فارن آفس نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کی خودکشی کرنا ناممکن لگتی ہے. کیوں؟ کہ ایک بندے کو آپ رہائی کا دے رہے ہیں پیغام کہ آپ 48 گھنٹوں میں رہا ہو جائیں گے. اس کی فیملی آپ کو انفارم کر دی، اور فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اتنے خوش تھے. ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کے جیسے محاورہ ہے کہ پیر زمین پہ نہیں لگ رہے تھے کہ وہ اپنے گھر جا رہے ہیں. پھر وہ بندہ خودکشی کیوں کرے گا؟ پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر شک ہے ان کی ڈیتھ پہ، تو سب سے پہلا کام یہ ہے، اور برٹش وے آف لائف یہ ہے، کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے اس کا تبصرہ ہوتا ہے. چاہے وہ اس کے ایکسپینسز کی ہے، چاہے کسی ہاسپٹل کی بات ہے، چاہے امپلائمنٹ کی بات ہے، جو بھی ہے سب سے پہلے کہا جاتا ہے جی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. دو قسم کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، یا انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے یا آفیشیل ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ آفیشیل ہونی چاہیے. پھر باڈی کو ریلیز کرنے میں 5 دن لگ گئے. باڈی کو بیروت لے گئے، وہاں سے باڈی لنڈن آئے گی. تو ایک اور کہہ لیں کہ انجسٹس ہے یہ کہ فارن آفس نے پھر اس میں حصہ نہیں لیا. کہ جب طے ہو چکا ہے، پتہ چل چکا ہے، دیکھ لی گئی یہ باڈی، پھر اس کو ریلیز کرنے میں دیر کیوں؟ پھر فارن آفس اس میں کیوں نہیں حصہ لیا کہ یہ برٹش سٹیزن ہے، اس کو جلد سے جلد اس کی باڈی کو حوالے کیا جائے اس کی فیملی کے. اگر یہ ڈیتھ جو ہے ایشین کمیونٹی، مسلم کمیونٹی اس کو ایسے ہی رائے گاہ جانے دے گی، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کال نہیں کرے گی، تو پھر آنے والے دنوں میں اگر کوئی اور ایسا واقعہ ہو گئے تو وہ بھی پھر ایسے ہی جائیں گے. آج ڈاکٹر خان کی فیملی کے ساتھ تہ دل سے میں جو ہوں ان کے صدمے میں شریک ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ صبر دے، اور ان کے بیٹے کو، ڈاکٹر صاحب کو اللہ جو رحمت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت کرے اللہ. لیکن یہ کہنے کے بعد یہ نہیں کہ ہمارا کام جو ختم ہو گیا، جی وہ آئے تھے چلے گئے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ دوبارہ ہو جائے تو فارن آفس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایشین کمیونٹی جو ہے ان کی نظر ان پہ ہے، وہ جسٹس ڈیمانڈ کریں گے، وہ کویشچن کریں گے. تو بہتر یہی کہ ہم اپنا ہوم ورک ساری کر لیں
فارن آفس کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن اگر ہم نے یہ بھی خاموشی سے سہ لیا تو پھر انجام جو ہیں اس کے وہ ہمیں خود برداشت کرنے پڑیں گے آنے والے دنوں میں، اگر کوئی ایسا واقعہ پھر دوبارہ ہوگا. اور ہوں گے ہی، کیونکہ دیکھیں ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو افغانستان میں جا کے تو غائب ہو گئے. یہ ان کے والدین سے پوچھیں آپ. میں لوگ جانتا ہوں جن کے 9 برس ہو گئے ہیں، 5 برس ہو گئے ہیں، 6 برس ہو گئے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بیٹے کہاں ہیں. ایک بندہ جاتا ہے، میں لفظ نہیں استعمال کروں گا جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ غلط وہ استعمال اس کا لے رہے ہیں. ایک بندہ خود جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے، ایک اور چیز ہے، لیکن پھر بھی وہ ہے برٹش سٹیزن ہے. دوسرا بندہ جاتا ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے، خدا خوفی کے لیے، انسانیت کے کام آنے کے لیے. یہ دوسری بات ہے. ایٹلیسٹ ان میں تو شناخت کرو نا، ان میں تو تفرقہ رکھو نا، ان میں تو ڈفرنس رکھو نا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ ٹریک ریکارڈ کہہ رہا ہے، پھر یہ نیوز ایجنسیز کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی فیملی کہہ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کے جو پروفیسر ہیں جس ہاسپٹل میں کام کرتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے امن پرست تھا، بڑا ذہین، بڑا قابل بندہ تھا یہ، اور اس کے دل میں حمایت اور ہمدردی تھی انسانیت کے لیے، وہ اسی لیے گئے. اور پھر وہاں جا کے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ فوجیوں کو یہ فرسٹ ایڈ دیں یا ان کی دیکھ بھال کریں. انہوں نے جا کے خواتین اور بچوں کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پہ شروع کر دی. تو اس بات سے پہلے تو بہت سے اٹھتے ہیں کہ کون سی وہ بھیانک گورنمنٹ ہے جو اپنے ہی شہریوں کے لیے عذاب بن جائے، یا پھر کون سے وہ ٹیررسٹ ہیں، ریبلز جنہیں اب کہہ رہے ہیں، کہ جنہیں یہ بھی منظور نہیں ہے کہ کوئی انسانیت کے ناطے کوئی کام وہاں پہ آ کے کرے. پہلو جو ہوتے ہیں ہر بات کے بہت سے نکلتے ہیں، لیکن ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ فارن آفس کی انوالومنٹ کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا کہ اگر آپ ہالیڈے کرنے جاتے ہیں کہیں کسی دوسرے ملک میں تو آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا یا آپ کے پیسے گم ہو گئے، تو فارن آفس کا کیا کریں؟ آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، اپنی ایمبیسی کو یا کونسلیٹ کو، برٹش کونسلیٹ کو جس ملک میں ہے وہاں پہ جا کے، تو آپ کی اتنی مدد ضرور کر دیں گے. اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے تو آپ کو یہاں پہ واپس پہنچا دیں گے. پیسے آپ کو وہ نہیں دیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو تحفظ دیں گے کہ آپ واپس اپنے ملک میں پہنچ جائیں. یہ ہالیڈے میکر کے لیے ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے گیا ہے، خدا خوفی کے لیے گیا ہے، جب وہ اریسٹ ہوتا ہے تو ہم فارن آفس سو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز سے بڑی واقف ہے، بڑی پہچانتے ہیں کہ مسلمان بولیں گے نہیں، ایشینز بولتے جو ہیں جو بھی ہو جائے وہ خاموشی سے سب برداشت کر لیں گے، کیونکہ عادت ہے. یہ جو ہماری عادت ہے اس کا نجائز فائدہ نہیں اٹھایا گیا. اگر یہ بات ہے ذمہ دار پھر ہم ہیں. تو میری آپ سے یہی ہے نا آج بات کہ اگر ذمہ دار ہم ہیں تو پھر اس کو بدلیں. پھر ہم اس چیز کا
حل نکالیں تاکہ آئندہ یہ نہ ہو. تو حل کیسے نکالنا ہے؟ پہلی یہ بات ہے کہ فارن آفس کا یہ کام ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پبلش کریں کہ اس کیس میں انہوں نے کیا مدد امداد کی ہے، کیا ڈپلومیٹک چینلز انہوں نے استعمال کیے ہیں، کیا انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ فورس استعمال کی ہے، ڈپلومیٹک فورس. نمبر 1، کس سے ان کی بات ہوئی ہے، گورنمنٹ کے کس لیول تک وہ پہنچے ہیں، اور وہاں پہ کیا ان کو جواب ملا ہے. پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے. دوسری بات پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اپنی طرف سے فارن آفس نے کیا کیا ہے، ان کے پیرامیٹرز کیا ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ جب تک وہ کانٹیکٹ نہ کوئی کرے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یا پھر کہ پالیسی یہ ہے کہ جو بندہ اس ملک سے باہر جاتا ہے وہ اپنے بل بوتے پہ جاتا ہے، اپنی اس کی وہ قسمت ہے، اگر واپس آ جائے تو آ جائے، جائے تو جائے. کیا یہ فارن آفس کی پالیسی ہے؟ میں یہی سمجھتا ہوں ایسے ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کی پالیسی یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں، کیونکہ آپ برٹش ہیں، اگر آپ کے ساتھ بے انصافی ہوتی ہے یا آپ کو مشکل پیش آتی ہے جو پولیٹیکل، جس کی کہہ لیں کہ ہیں جس میں کیا کہتے ہیں شاخیں ہیں جس میں، یا جس میں کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، یا پھر جس میں پولیس یا کوئی ایسی ایجنسی انوالو ہو جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن آفس جو ہے انڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو جیسے ڈاکٹر عباس خان صاحب ہیں، جب یہ پکڑے گئے تو ان کی جو فیملی ہوتی ہے ان کے ساتھ فارن آفس نے لیز کرتے ہیں. لیز انہوں نے کیا، لیکن کس حد تک کیا؟ کوشچن یہ ہے. اگر تو ان کو یہ شیورٹی دے دی کہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو آپ انتظار کریں، اور پھر خاموش ہو گئے، یہ بہت بڑی بے انصافی ہے. اور اگر وہ اپنا کام کرتے رہے اور فیملی کو انفارم کرتے رہے اور پھر وہ ناکام ہوئے، پھر تو نے اپنا کام پورا کیا. یا پھر انہوں نے ایک شاٹ فائر کر کے سیرین گورنمنٹ کو یہ کہہ دیا کہ یہ بندہ ہمارا ہے، ہمیں دے دیں واپس، خاموش ہو گئے. کیوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کو سب حالات کا پتہ تھا. ان کو سب پتہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی جان جو ہے وہ کتنے خطرے میں ہے، ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ان کا یہ کام تھا کہ جلد سے جلد ان کی رہائی کا انتظام کرنا. کیا فارن آفس نے اپنے ریپرزینٹیٹو بھیجے سریا میں نیگوشیٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ شرابیوں کے لیے تو یہ جاتے ہیں، جو لوگ ڈرگس ملک کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ جاتے ہیں. تو کیا انہوں نے اپنا کوئی ریپرزینٹیو بھیجا ہے وہاں پہ، ڈپلومیٹ بھیجا ہے وہاں پہ، سول سرونٹ بھیجا ہے وہاں پہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے؟ تو اگر انہوں نے بھیجا ہے، وہ بندہ کہاں ہے، کون ہے وہ، کیا اس کی فائنڈنگز ہیں، یہ کیوں نہیں سامنے آئے؟ پھر کس حد تک انہوں نے کوشش کی ہے؟ کیوں کہ یہ ایک شہری کی بات نہیں ہے، یہ برٹش سٹیزن ہے اور سب کے لیے لو برابر ہے. یہی کہا جاتا ہے نا، یہی تصور دیا جاتا ہے نا ہمیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا شہری کوئی انگریز ہے اس حکومت کا، اس ملک کا، اتنا ہی ہم ہے. تو پھر اگر یہ بات ہے
تو پھر کیا بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کتنا سخت وقت ہے فیملی کے لیے، اور میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. نیکسٹ فریز اس نے کیوں نہیں کہا؟ جو نیکسٹ فریز ہے وہ ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کیری آؤٹ کریں گے. سیرین اتھارٹی نے یہ کہا ہے کہ آپ جا کے ایگزامینیشن کرا سکتے ہیں باڈی کی، آپ کو پتہ چلے گا خود اپنی جان لی ہے. میرے پاس ایک کالر ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام وائر؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب محمد علی صاحب السلام علیکم. ہاں جی، آپ نے بریک پہ تو نہیں جانا کہیں ابھی؟ نہیں، آپ بات کریں اپنی، آپ بات کریں آپ. اوکے، تھینک یو ویری مچ ٹائم ہے. سب سے پہلے تو ہم ان کی ڈاکٹر صاحب کی فیملی کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ایک قیمتی جان جو ضائع ہو گئی ہے. اس کے اندر بہت سارے آپ کی جیسے ابھی آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ کن کن کے اگر ایکشن جلدی لیا جاتا تو ان کی جان بچا سکتے تھے. فورن آفس نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن نہیں لیا. یہ ان کی نیگلیجنسی ہے ان کی فورن آفس کی، اور ہم ان کو بلیم بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی جو فیملی ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو ہونا تھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک توجہ 2-3 پوائنٹ کی طرف دلانا چاہتا ہوں. ضرور کریں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر کیلی صاحب کا مرڈر کا جس وقت عراق کے اندر انکوائری ہو رہی تھی کہ اس کے پاس ویپن ہے کہ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں کے جو برٹش تھے ڈاکٹر تھے ان کی اسی رپورٹ کے اندر کہ انہوں نے اپنی کلائی کو کاٹ لیا ہے اور وہ مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، اور اس کی بھی پوری انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بات تو ہم کو یہ سوچنی چاہیے کیا سیریا کے پاس اپنے ڈاکٹر نہیں ہیں؟ سیرین گورنمنٹ نے کیا برٹش گورنمنٹ کو یا یو این اے کو اپلیکیشن دی کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہم کو 1200 یا 500 ڈاکٹر چاہیے، آپ ہم کو بھیج دیں پلیز. اچھا، بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے چیزیں نظر آتی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو بڑی بڑی دنیا کی انٹیلیجنس ہے وہ اپنے اندر ہی اپنی ہی گیم کھیلتی ہیں، اور ان کے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں اور اپنے ہی کام ہوتے ہیں، اور گورنمنٹوں کی اپر لڑائی ہوتی ہے، اور ہم انوسنٹ لوگ تک حقیقت نہیں پہنچتی. ڈاکٹر صاحب یہاں تک ابھی آپ کو ریسنٹلی پتہ چلے گا کہ اسامہ بن لادن کو کس طرح پہنچے. وہ جو ڈراپ جو تھے، وہ ڈاکٹر شکیل صاحب جو تھے، وہ بچوں کے وہ کیا ان کو بولتے ہیں ڈراپس کو، اپنا پولیو کے جو ڈراپس تھے، تو یہاں تک پہنچے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو یو این انویسٹیگیشن کرے کہ جو ہمارے بندے پولیو کے لیے جاتے ہیں یا ڈاکٹر جاتے ہیں ہیومینیٹیرین کے لیے جاتے ہیں، ان کا کسی بھی انٹیلیجنس کی کے اندر انوالومنٹ پائی گئی تو ہم اس گورنمنٹ کے اوپر ہم پریشر ڈالیں گے کہ جس طرح ڈاکٹر اگر پہنچے ہیں اسامہ بن لادن تک اس ڈاکٹر شکیل کی طرح سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یو این اے کا ایجنڈا تھا کہ جو پولیو کے قطرے ہیں وہ پلانے چاہیے بچوں کو، یہ پلانے چاہیے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. لیکن ڈاکٹر شکیل کی وجہ سے یو این اے کے اس ڈپارٹمنٹ کو دھچکا پہنچا کہ اس کے اندر اور بھی کام لیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب گئے ہیں، اس کے برٹش گورنمنٹ نے کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، یہ ساری انٹیلیجنس کو پتہ ہے، MI5 کو پتہ ہے، MI6 کو پتہ ہے. تو باقی جو یہ بہت بڑا ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا جال ہے، اس جال میں سے نکلنے کی کوشش کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں اور برٹش فورن آفس کو پکڑیں کہ تم نے اس کی انویسٹیگیشن فلی کیوں نہیں کی. سارا کا سارا بلیم برٹش فورن منسٹری کا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہوں گا. تو بہت ساری ہیں ڈاکٹر صاحب کرنے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج سے میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کرسمس 2 ہفتے تک شاید وہ بک ہی بن جائے. تو یہی چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، اللہ کرے کہیں نہ کہیں ہمیں دھاگے کا سرا مل جائے اور اس کا اینڈ مل جائے تو ان پرابلم سے نکل آئیں. تو جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو، ان کے آپ جو چیزیں بتاتے ہیں ان کے اوپر بہت سارا سوچنے کا مواد ہم کو ملتا ہے، اور یہی آپ کی ڈیوٹی ہے. انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. بہت مہربانی جناب آپ کے فون کرنے کی، اور آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں. دیکھیں نا، یہ ہوتی ہے حوصلہ افزائی کہ جو میرے ذہن میں باتیں نہیں تھیں محمد علی صاحب نے وہ بھی مجھے میری یاد دہانی کرا دی ہے کہ ایک طرف
ان کی اتنی پاور ہے کہ یہ ملٹری ایکشن جو ہے وہ جا کے جیسے کہ پاکستان میں انہوں نے جا کے ابھی جیسے محمد علی بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ اسامہ بن لادن کے بارے جو انہوں نے کیا تھا، کمپلیٹ جسے کہتے ہیں آپ ان کو تحفظ میں انہوں نے کیا، کوئی اجازت نہیں ان کو تھی گورنمنٹ کی، کوئی ان کو پرواہ نہیں تھی کسی کی، گئے انہوں نے جا کے اپنا کام کیا اور باہر آ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ زندہ تھا مردہ تھا جو بھی وہ ٹاپک ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ چاہیں تو ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ جا کے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب ہمیں وہ پاور چاہیے تو وہ کیوں نہیں استعمال کی گئی؟ اگر رائٹ ٹائم پہ فارن آفس اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے، اپنی طاقت استعمال کرتے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے، اور برٹش گورنمنٹ کا جو دنیا میں ایک بنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کہہ لیں یا ان کی ایک کہہ لیں کہ ایک ان کی جو تصور بنا ہوا ہے اس دنیا میں یو کے بارے، اگر وہ استعمال کرتے تو کیا ڈاکٹر صاحب کی وہ رہائی نہ ہو جاتی؟ تو کیا وجہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ جیسے کہ ہمارے بھائی میں بتا رہے تھے ابھی کہ جب یہ کیس ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، آگے بھی ہوں گے، کیونکہ ہم ان کا کچھ کرتے نہیں ہیں۔ ان کو ایک اور کہہ لیں کہ ان کو حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ ہے ایسے، یہ کیا کر لیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیری وائٹس جو آرچ بشپ کینٹربری کے اسپیشل انوائے تھے، جب وہ پکڑے گئے کتنے برسے لڑے ان کے لیے۔ میرے پاس ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم، ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ چلے گئے ہیں وہ، ابھی بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں علی بول رہا ہوں۔ جناب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ مہربانی آپ کی۔ جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے ڈاکٹر کی، جی، یہ ظاہر ہے پاکستانی تھا، جی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایڈ ورکر بھی ہو نا فارن کنٹری میں، جی، تو وہ مشکل میں ہو یا پریزن میں ہو یا کوئی، تو یہ جو فارن آفس والے ہیں نا اتنی جلدی کام کرتے ہیں نا اپنے بندے کو چھڑانے کے لیے، جی، ہاں جی، کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ہے ان کو۔ اس لیے، اور اگر حکومت کے ساتھ بات بھی کرنی پڑے نا تو یہ کر دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا، اپنے بندے کو چھڑانے کے لیے، کیونکہ یہ پاکستانی تھا، انہوں نے بادر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ پر یہ بات ہے، مگر میں پاکستانی کہہ رہا ہوں، مگر پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ علی بھائی یہ پاکستانی تھے، یہ برٹش تھے، ٹھیک ہے نا؟ برٹش تھے نا، مگر برٹش پاکستانی تھے نا۔ جی نہیں، میں وہی میں اسے کلیریفائی کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستانی کے لیے کچھ نہ کریں اور بات ہے، برٹش کے لیے کو کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی یہی میرا مطلب ہے، جی، کہ بس یہ جو قوم پرستی ہے نا ان میں، یہ بہت زیادہ ہے، چاہے وہ برٹش تھا جو بھی تھا، مگر تھا وہ نہ کہ ایشین۔ جی، تو یہ ان کا یہ ریکارڈ ہے برٹش گورنمنٹ کا کہ ایشینوں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کرتے فارن آفس والے۔ جی، آپ دیکھیں کہ جیلز بھرے ہوئے ہیں سارے دنیا میں۔ یہ تھائی لینڈ میں پاکستانی پکڑے گئے ڈرگز میں، ان کچھ نہیں کیا، وہ ہینگ بھی ہو کے۔ یہ ایک لڑکی پکڑی ہوئی، اس کے لیے ہر میڈیا میں آ رہا ہے کہ جی وہ تھائی لینڈ کے جیل میں ہے، اس کو پھانسی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ مگر یہ قوم پرستی اور قصور آپ جیسے کہہ رہے ہیں بالکل صحیح، وہ ہمارا ہی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ کرنی، کچھ نہ کچھ کہنا اور انکوائری ڈیمانڈ کرنی کہ یہ کیوں نہ کہ ایسا نہ کہ اس کو چھوڑ دیا ہے۔
بے شک. جب اس کی ماں ہے وہ اتنی قابل تھی کہ جو وہ کہی ہے تو اس نے پتہ لگایا کہاں ہے میرا بچہ, انہوں نے اتنی ہیلپ کی. بے شک جی. تو ماں قابل تھی, اور پھر جب کہا کہ ایک ہفتے میں چھوڑ دیں گے, ماں گئی اس کو لینے تو کہہ رہا جی آپ ڈیڈ باڈی لے جاؤں. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ فارن آفس والے کہاں تھے؟ جی کیوں نہیں سیکیور کی اس کی ریلیز؟ پہلے پتا تھا کہ خطرہ ہے. ٹھیک. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کریں, نہ کہ ویری لارج اسکیل. بہت مہربانی آپ کے کال کی, اور بڑا صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت مہربانی آپ کے کال کی. یہ تھے ہمارے علی بھائی. انہوں نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں وہ قابل غور ہیں, اس لیے کہ ہمارے نان انوالومنٹ کی وجہ سے, ہماری خاموشی کی وجہ سے ایک ہمارے بارے تصور پیدا ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے 3-4 بار یہ بات کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, وہ جان چکے ہیں کہ کیونکہ ہم بولتے نہیں اس لیے کوئی بات نہیں. یہ پہلا کیس نہیں ہوا, نہ یہ آخری ہوگا. جیسے کہ ابھی علی بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی فورن ایڈ ورکر پکڑا جائے, یہ بھی ایڈ ورکر ہی نہیں قسم کے, یہ بھی سمجھے اسی لائن میں آتے ہیں نا. اگر ایک ایڈ ورکر پکڑا جائے تو اس کے لیے یہ قلعے ہلا دیں گے اس کو ریلیز کرانے کے لیے. میڈیا سے وہ ہٹے گی نہیں سٹوری جب تک کوئی یہ حل نہیں نکال لیتے, تاکہ دنیا کے دماغ میں رہے, دنیا کے سامنے رہے. ایک چیز جب دنیا میں اجاگر رہتی ہے تو اس کا کچھ حل ہوتا ہے. جب ایک چیز کو آپ ذکر نہیں کرتے تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا, پھر وہ یا جیسے چاہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ جو سٹوری ہے ڈاکٹر عباس خان صاحب کی, مرحوم ڈاکٹر عباس خان صاحب کی, اگر ان کی والدہ نہ ہوتی, ان کے بھائی نہ ہوتے تو یہ بالکل نیوز میں نہ آتی. تو میں آپ کو ٹیری ویٹ کی بات بتا رہا تھا. اس طرح جان مکارتھی تھے, کتنے 7 برس ہو رہے تھے نا جیل میں. جیل میں کیا ہے ان کی ٹیررسٹ کے حراست میں. کہاں تک انہوں نے نیگوشیٹ کیا, کس حد تک یہ گئے, یہاں تک کہ انہوں نے ریڈ کر کے تو اپنے بندے باہر نکالے. اس پر کیا بات ہے کہ ایک قابل ڈاکٹر ہو, برٹش ہو, جو انسانیت کے نام پہ گیا ہو, جس کا اپنا ضمیر سے ملامت کر رہا ہو کہ میں اگر کچھ نہ کروں تو میں کیسا انسان ہوں, اس کے لیے نے کچھ نہیں کیا. وجہ پھر وہی آتی ہے کہ ہم خاموش ہیں. اگر ہم لوگ مل کے ایک یونائٹڈ فرنٹ جسے کہتے ہیں, اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے رائٹس کریں اور کوئی سلی کام کریں, اور یہ نہیں بات ہے. بات یہ ہے کہ ہماری جو پریزنس ہے وہ ہم نے ظاہر کرنی ہے, کہ برٹش اتھارٹیز کو پتا ہو کہ جو مسلمان یہاں پہ بستے ہیں ان کی ایک پاور ہے, ان کی ایک آواز ہے, ان کی ایک ڈیمانڈ ہے. اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ جسٹس. جیسے دوسروں کے لیے ایسے ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے. کیونکہ ہم برٹش سوسائٹی میں حصہ نہیں لیتے, اس لیے ہمارے کلچر پہ, ہمارے مذہب پہ, ہمارے کہہ لیں کہ اکنامک پراسپیکٹس پہ, ہماری ایمپلائمنٹ پہ, یہاں تک کہ ایجوکیشن پہ بھی, جسے کہہ لیں کہ ایک بار لگی ہوئی ہے.
کیونکہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ گیئرڈ اپ نہیں ہے کہ یہاں کے بچوں کو اسکول میں سکھایا جائے اسلام کے بارے، مسلمانوں کے بارے، ہمارے تہذیب اور کلچر کے بارے، ان میں ٹالرنس نہیں ہوتی ہے۔ ایمپلائمنٹ میں کیونکہ ہمارے ناموں کی وجہ سے، جیسے محمد علی صاحب آئے ہیں، علی بھائی آئے ہیں، آفتاب احمد ہے، جو بھی نام ہے ہمارے، نام سے پہچان کے امپلائر جو ہیں ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری اکنامک سے، ہماری اکنامک پوٹینشیل سے، ہماری اکنامک پریزنس، جتنا ریونیو کریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ایشین کمیونٹی، وہ قابل داد ہے۔ جتنا اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے ایشین کمیونٹی یہاں پہ، اتنی کوئی دوسری کمیونٹی نہیں کر رہی۔ اسمال بزنسز، مڈ بزنسز، سم ہائی لیول بزنسز، سب ایشیائیوں کے پاس ہے، چاہے وہ پیٹرول اسٹیشن ہے، چاہے وہ کارنر شاپس ہیں، سپر مارکیٹس ہیں، جتنے یہ کام ہیں یہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جتنا ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں it is second only to the white indigenous British، وہ بھی اس لیے کہ وہ زیادہ ہیں ہم سے۔ لیکن پر روٹا دیکھیں نا، پر راٹا دیکھیں نا کہ ایشین کتنے امپلائڈ ہیں اور وہ کتنے امپلائڈ ہیں، ہمارے لوگ زیادہ ہیں۔ اگر پر ہیڈ ٹیکس دیکھیں نا، ہمارا زیادہ بنتا ہے کہ ہمارے زیادہ بزنس مین ہیں۔ سو امپلائمنٹ بھی ہوگی آپ کی، ایجوکیشن بھی ہوگی، اکنامک پراسپیرٹی بھی آپ کی، یا پراسپیکٹس بھی آپ کے ہو گئے۔ اب آ گیا آپ کا کلچر کو ایروژن کرنے کی 100% کوشش چل رہی ہے ان کی، کیونکہ ان کو یہ ہے کہ جب تک کلچر ایروڈ نہیں ہوگا ہم ان کے مذہب تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب مذہب پہ پہنچیں گے تو یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ نہ یہاں کے نہ وہاں کے رہیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کے مذہب پہ اٹیک ہو رہا ہے، چاروں طرف سے ہو رہا ہے، 24 گھنٹے ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے نا۔ تو پھر بھی ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیں کون سا ایسا مسلمان یا ایشین شہری ہے اس ملک میں جو نہیں جانتا کہ اس کے خلاف اتنی فورسز کام کر رہی ہیں۔ یہ تو ہمارا حسن ہے نا کہ ہم پھر بھی اسمائل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں۔ لیکن اصلیت تو یہ ہے نا کہ ہمیں نہ وہ رائٹس دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ دونوں طرف سے ایک سٹیٹس کو چل رہا ہے، سارے راضی ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ حالات ایسے ہونے چاہیے۔ میرے پاس ایک کال ہے۔ السلام علیکم، ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ساری کال نہیں آ رہا۔ دیکھیں، پروگرام کا ایک کنکلوژن ہونا چاہیے، اس کا ایک کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ کی طرح کنکلوژن بھی سیم ہے، مقصد بھی سیم ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی پریزنس یو کے میں صرف بنانی نہیں، منوانی ہے۔ یہ جنگ کی طرف نہیں، لڑائیوں جھگڑوں کی طرف سے نہیں، اس کی طرف اپنے اخلاق سے، اپنے کام سے، اپنی محنت سے اور اپنی پرسسٹنس سے، کہ ایک کام آپ کرتے جائیں، کرتے رہیں جب تک وہ نوٹ نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے،
ان کی جو موت ہے وہ ایسے رائے گاہ نہیں جانی چاہیے. اگر ہمارے جتنے کمیونٹی سینٹر ہیں نا یہاں پہ یو کے میں، وہ مساجد ہیں، اگر وہاں سے ایک ایک لیٹر چلا جائے نا فارن آفس کو، تو اس ملک میں ایک انقلاب آ جائے. کوئی ایسی نیوز ایجنسی نہیں ہے یو کے کی یا دنیا کی، کوئی ایسی گورنمنٹ ایجنسی نہیں ہے، انسٹرومنٹ نہیں ہے، اور کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے جو اس کو اگنور کر سکے. وہ کہتے ہیں نا ایک اور ایک دو نہیں ہوتے، 11 ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بھی مل کے ایک خط لکھ دیں، یہ تہیہ کریں کہ ہم نے ایک خط لکھا ہے اپنی طرف سے، کوئی دوسرا لکھے میں نے لکھنا ہے فارن آفس کو، یہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ اس کیس میں کیا ہوا ہے، آپ کے کیا انوالومنٹ تھی، اور آپ نے یہاں کی آؤٹ کم کیا نکالی ہے، اور کیا ہو فارن آفس راضی ہے اس آؤٹ کم سے. کیونکہ ابھی اس کے ڈاکٹر صاحب کی جو فیملی ہے یہ ان پہ ہے کہ یہ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، کارنر کو دکھائیں، باڈی کارنر جو ہے وہ اسیس کرے، پھر وہ اپنی ورڈکٹ دے کہ یہ قتل ہوئے ہیں، مرڈر ہوئے ہیں، کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. یہ جاب گورنمنٹ کیوں نہیں چاہیے؟ کیوں فیملی کرے گی؟ ان کو پہلے صدمہ کم ہے، ان کی ڈیوسٹیشن پہلے کم ہے کہ وہی اپنا سارا یہ کام کرائیں. یہ آپ کا دوسرا سوال ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک بندے کی ڈیتھ سسپیشس ہے، تو پھر یہ فیملی پہ کیوں اونس دیا گیا کہ فیملی اپنا کروا لے؟ یہ فارن آفس کیوں نہیں کروا رہا؟ کیونکہ اگر یہ ایسے ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فارن آفس کا پھر یہ ایک کہہ لیں کہ ان پہ ایک ڈیوٹی لاگو ہوگی کہ وہ اس چیز کو کنٹیسٹ کریں سیرین اتھارٹیز کے ساتھ. لیکن اپنی انویسٹیگیشن کیری آؤٹ کریں گے تو کریں گے نا، پھر وہ کیوں ریلائی کریں فیملی پہ؟ تو دوسرا سوال آپ کا. تیسرا یہ ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں سے مراد جیسے دنیا چل رہی ہے، اگر کوئی ایسا کام ہوا جو ان ایکسپلینڈ ہے، ہم ایز اے کمیونٹی ڈیمانڈ کریں گے آپ سے ریٹن سمیشن کہ اپنے کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اور خاص کر کے مسلمانوں کی پہچان کے لیے یہ آپ کے لیٹرز بہت ضروری ہیں، اور آپ کو لکھنے چاہیے، اور ضرور لکھنے چاہیے. اگر دیکھیں اس پروگرام کو مجھے بتایا جاتا ہے کہ 2 لاکھ لوگ انگلینڈ میں دیکھتے ہیں. اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں ٹریسٹل ٹی وی پہ تو یہ کم سے کم 15 ملین کے برابر بنتا ہے اگر اس کا وہ پرو راٹا کیا جائے تو. اس کا مطلب ہے کہ اس چینل کی، اس پروگرام کی فالوئنگ جو ہے، اگر اسی کو دیکھ لیا جائے نا تو فارن آفس پہ اتنا پریشر پڑ جاتا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتے، ان کو جواب دینا پڑے گا، اور آئندہ محتاط رہیں گے کہ یار یہ نہ ہو کہ دوبارہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں کویشچن کریں. سو the ball's in your court. آپ کے ہاتھ میں، اب آپ کے ہاتھوں میں کہ آئندہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا سلوک ہوتا ہے. آج ڈاکٹر عباس خان صاحب ہیں، کل کسی کا اور کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے. ان کے 2 بچے تھے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے جسٹس لینا آج کام ہمارا ہے. آج ہم کریں گے تو کل جسٹس ملے گی.
کل شروع کریں گے تو پھر وہ ایک اور موت رائے گاہ جائے گی، پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. سو آج کریں اور کل اس کا فائدہ اٹھائیں، تاکہ کل آپ کہہ سکیں ہاں جی ہم نے مل کے خط لکھا تھا. تو دیکھیں فارن آفس جو ہے وہ گھٹنوں پہ اس نے گھٹنے ٹیک دی ہمارے سامنے. آج کے بعد ایسے نہیں ہوگا. آپ نے کچھ اچیو کیا اور کر سکتے ہیں، وہ بڑا آسان ہے، لیکن آپ میں اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کرنا چاہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میری یہ چھوٹی سی کاوش کا خیال رکھیں گے اور اپنی طرف سے خط لکھیں گے اور مجھے بھی اطلاع دیں گے کہ آپ نے کچھ کیا ہے. فلیش پوائنٹ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک سیم پلیس سیم چینل فلیش پوائنٹ ود آفتاب احمد. ٹل دین خدا حافظ.